वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम ये बात नहीं करेंगे कि वो किससे नाराज़ हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, PMLN से उनकी क्या शिकायत हैं। हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब का वो इंटरव्यू जो कुछ दिन पहले नशर हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सी गुफ्तगू की बहुत एक लंबा इंटरव्यू था, मगर ज़्यादातर जो गुफ्तगू उन्होंने की जिससे हेडलाइंस बनी वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से थी। उन्होंने जियो टेलीविज़न को इंटरव्यू जब ये दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि उनको भी कुछ और वक्त चाहिए होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3P वाली और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 4P वाली। उन्होंने कहा कि मैं 4P वाली जो पार्टी है उसका सदर हूँ और बिलावल भुट्टो जो हैं वो 3P के चेयरमैन हैं। और उन्होंने कहा कि जो पार्टी टिकट्स हैं वो खुद आसिफ अली जरदारी साहब अवार्ड करेंगे और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का टिकट भी जो है वो इंक्लूडेड है। उन्होंने और भी तफसील से बात की जो अपने और अपने बेटे के डायनामिक्स थे। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल नई नस्ल के हैं, अपनी सोच का इजहार कर सकते हैं। और उन्होंने और ये जो नई पौध की सोच है वो ये इस तरह की होती है, जिस पे उन्होंने कोट किया कि बाबा यू डोंट नो एनीथिंग। उन्होंने कहा कि उनको समझा कर साथ चलाना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी का जो एक बयानिया था जिसमें वो तनकीद करते हैं निगरान हुकूमतों की, उस हवाले से भी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ़ की, उनको अपना बच्चा बुलाया और कहा कि वो जो भी काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक न्यूट्रल जो है सेटअप उसको हेड करना है। ये इंटरव्यू ऑब्वियसली जब हुआ तो एक शोर सा मच गया कि और बहुत बात शुरू हो गई कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे को पैगाम दे रहे थे या किसी और को पैगाम दे रहे थे। उसके बाद ये इत्तला आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत से लोगों ने कयास राय की कि वो अचानक इस सफ़र उन्होंने किया है, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और शायद इसकी वजह उनकी नाराज़गी है या रिएक्शन है टू दिस इंटरव्यू। फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई को रवाना हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाने से पहले काफ़ी जलसे कर रहे थे, वर्कर्स कन्वेंशंस कर रहे थे और वहाँ वो बार बार गुफ्तगू कर रहे थे काफ़ी एक अग्रेसिव तरीक़े से। और उन्होंने बार बार ये भी कहा कि जो 70 साला सियासतदान हैं इनको अब सियासत छोड़ देनी चाहिए। ऑब्वियसली उनका इशारा सबके ख़याल में तो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ था और उनके ख़ानदान की तरफ था, मगर कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद वो आसिफ अली जरदारी साहब का भी जिक्र कर रहे थे इनडायरेक्टली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी यही कहने की कोशिश की और इसके जवाब में ही लगता है आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू सामने आया है। ऑब्वियसली दुबई से जो तस्वीर जारी की हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहन ने, उससे ये तासुर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है कि ख़ानदान जो है उसमें कोई तलखी या टेंशन नहीं है, मगर फिर भी ये अब जो गुफ्तगू शुरू हुई है ये कुछ दिन चलेगी। और इसी सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बुखारी साहब, अब सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा जा रहा है कि 30 से पहले वापस आ जाएंगे, आप लोगों का बहुत बड़ा इवेंट है। सर अब ये बताएं कि जब वो वापस आएंगे और अगला इवेंट पार्टी का एड्रेस करेंगे तो क्या हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक दफे फिर ये कहते सुनेंगे कि जो 70 साला बूढ़े हैं उनको या बाबे हैं उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। खासा लंबा इंट्रो था आपका एंड बहुत सारे इश्यूज़ को आपने इंट्रो में डिस्कस किया। बिलाशुबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ़ वापस ले आएंगे और वो जो कोयटा में हमारा फाउंडेशन डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो 30 नवंबर को है, तो उसमें वो शरीक हो गए, उसको प्रेजाइड करेंगे, उसमें वो ख़िताब भी फरमाएंगे और वो ख़िताब जो उनका होगा ऑब्वियसली
قوم کے لیے ہوگا، پارٹی کے ورکرز کے لیے ہوگا، پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوگا. تو لیکن وہ کیا خطاب فرمائیں گے اس کے بارے میں وہ سوال کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں. لیکن آبویسلی پاکستان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان پہ ضرور بات کریں گے. وہ الیکشن قریب آنے والے ہیں، الیکشن 2 ماہ بعد الیکشن ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے. تو جو پولیٹیکل انالیسز ہے اس کو بھی بالکل قوم کے سامنے رکھیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے بالخصوص نوجوان طبقوں کے لیے جو آلموسٹ 60 to 65% پاپولیشن یوتھ کی ہے، بلو 35 ایئرز آف ایج ہے، ان کے لیے ایک روشن مستقبل کی بالکل نوید سنائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کی سیاست کے تقاضے مختلف ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نوجوان کے مستقبل کے حوالے سے ضرور بات ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آبویسلی اب زرداری صاحب کا جب سے انٹرویو آیا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے قریب 70 سالہ جو سینئر سیاستدان ہیں ان کو سیاست سے ذرا پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. سر آپ کا ذاتی خیال کیا ہے ان دونوں ایشوز کے بارے میں؟ آپ کے خیال میں کچھ لوگوں کو ریٹائرمنٹ کی ضرورت ہے یا کچھ لوگوں کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس میں آبویسلی جو چیئرمین بلاول نے بات کی، انہوں نے اس ریفرنس سے بات کی جو ماضی کی سیاست تھی اور جو ماضی کی تلخیاں ہیں ان کو پس پش ڈالنا چاہیے اور ہم وے فارورڈ ڈھونڈ کے پاکستان کو ایسی سیاست فراہم کرنی چاہیے جہاں پہ تلخیاں کم سے کم ہوں. تو اس لیے آبویسلی انہوں نے بات کی اور پھر وہ پیغام بھی 60 to 65% پاپولیشن کے لیے تھا. دنیا میں سینئر پولیٹیشنز بھی حکمرانی میں ہیں اور ینگ بھی ہیں. مثلا کینیڈا کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، ینگ آدمی ہے، جو ٹروڈو نوجوان آدمی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ امریکن پریزیڈنٹ کو ذاتی خیال پوچھا تھا، میں عرض کر رہا ہوں نا. تو پھر اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو وہ 79 ایئرس سے بیونڈ ہے، وہ بھی اگلا انتخاب بھی لڑنا چاہتے ہیں. بلا شبہ ایکسپیرینس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتا، لیکن چیئرمین بلاول نے پروف کیا اپنی پرفارمنس سے کہ ان میں وہ ایبلٹی، وہ ویژن ہے کہ وہ قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں. جو انہوں نے 16 ماہ وزارت خارجہ ان کے پاس تھی. لیکن ایک بات تو جو زرداری صاحب نے کی، بحیثیت والد، ہر والد سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد کو مزید بہتری کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے. باپ کے لیے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. سمجھ آ گیا نا. میں تو آپ کا پوچھ رہی تھی آپ کا کیا خیال ہے، کیا بلاول صاحب کو زیادہ ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی جس ایج میں ہوں مجھے بھی یہ ٹریننگ تو آن گوئنگ پروسیس ہے پالیٹکس میں. تو ٹریننگ تو ماشاءاللہ ان کی ہوئی، جہاں انہوں نے جس گود میں پرورش پائی وہاں سے ٹریننگ سٹارٹ ہے ان کی. اور ٹریننگ تو انسان کے لیے مرتے دم تک رہتی ہے. سو آپ کے خیال میں جو زرداری صاحب نے بات کی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بالکل امبیرسنگ نہیں ہے، ان کو انڈرمائن نہیں کیا اس انٹرویو نے؟ قطعاً نہیں ہے. ہر والد کی کوشش ہوتی ہے. ایون میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس کو مزید سیکھنا ہے اور سیکھنے کے اپنے پروفیشن میں اس کو اپنی ایکسپرٹیز میں. تو یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے ٹل دی لاسٹ، یو کیپ آن لرننگ. تو اس میں ایسی کوئی تفریق والی بات نہیں ہے یا ایسے کرٹیسزم والی بات نہیں ہونی چاہیے، نہ کرنی چاہیے. نہیں سر، کرٹیسزم تو پھر آپ کی پارٹی ہی کر رہی ہے نا، ہم لوگ تو صرف پوچھ رہے ہیں. جیسے اب دیکھیں نا سر، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کی فیوریٹزم ہو رہی ہے. زرداری صاحب کا بیان آتا ہے کہ الیکشن کمیشن پر ان کو پورا بھروسہ ہے. اب سر یہ مطلب کہ آپ اور کچھ مانے نہ مانے، آپ کو اتنا تو کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ دو مختلف ویوز اس وقت آپ کی پارٹی میں موجود ہیں. میرا خیال ہے یہ ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو زرداری صاحب نے کہا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پرسپشن میں کہیں اس میں کوئی ڈیفیکلٹی لوگ فیل کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے. چیئرمین بلاول نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کی.
چیئرمین بلاول نے سول بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, ان کے رول کے بارے میں بات کی. زرداری صاحب نے کہا وہ ہمارا بچہ ہے محسن نقوی, دوبارہ کہا انہوں نے. نہیں, مجھے آپ آنے دیں, پھر مجھے لیٹ می ایکسپلین ہے نا, بچے والی بات تو بات کی ہے. جو چیئرمین بلاول نے کہا آبویسلی وہ اس لیے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ, صرف میں نہیں کہتا, پاکستان کی میجورٹی کہہ رہی ہے کہ جس طرح اے پولیٹیکل پارٹی از بینگ ٹریٹڈ, جس طرح ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, جو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے, جو فیوریٹزم مل رہا ہے, اس کے لیے چیئرمین بلاول نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے. اور جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی وہ بڑی واضح بات ہے کہ ای سی پی کی ایک ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں, ہم اعتماد کرتے ہیں اس ادارے پہ کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. جہاں تک رہا بیٹے کے لیے, وہ تو پرسنل ریلیشن کی ضرور بات ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے نامینی نہیں ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی کو فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہے. تو جو یہ کہا جائے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے ان کی تعریف کی, آبویسلی وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیپلز پارٹی, ہمارا جو پنجاب چیپٹر ہے, وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کانسٹیچوئنسیز میں جو بیٹر ٹریٹمنٹ مل رہا ہے نون کے کینڈیڈیٹس کو, یا ان کے ٹکٹ ہولڈرز کو, یا ان کے فارمر. سر اگر آپ پھر اجازت مجھے دیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پنجاب چیپٹر ہے وہ ان صاحب جن کو زرداری صاحب اپنا بیٹا مانتے ہیں اس سے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا. اب دیکھیں, بیٹا ایک پرسنل ریلیشنز ہے, وہ کہتے ہیں وہ پہلے بھی میرا بیٹا تھا, بھی بیٹا ہے, لیکن انہوں نے زرداری صاحب نے اس کی پرفارمنس کی تو بات نہیں کی کہ وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آف کورس اس کو ایسے ہی آپریٹ کرنا ہے کیونکہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیڈ کر رہے ہیں, اس کو نیوٹرل رہنا ہے. یہ تو تعریف ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. سر پھر کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈفرنس ہے. میں نے پنجاب چیپٹر کی بات کی, وہ بالکل پنجاب چیپٹر کے جو ہمارے لیڈرشپ تھی وہ گلے شکوے کرتے تھے. انہوں نے چیئرمین بلاول کو بھی گلے شکوے کیے, انہوں نے گلے شکوے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی کیے. آپ ریکال کریں گی جو ہماری اگست میں سی ای سی کی میٹنگ تھی, اس میں سی ای سی کی میٹنگ میں بھرملا اظہار ہوا, اور اس اظہار میں پھر سی ای سی نے اختیار دیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ آپ کنسرن لوگوں سے بات کریں گے. یہ تو بڑی واضح بات ہے نا. آپ کو سی ای سی یاد ہوگی جب وہ سی ای سی کے بعد. سر یہ کون کنسرن لوگ ہیں جن سے بات کرنی تھی زرداری صاحب نے؟ کیئر ٹیکرز. جی کیئر ٹیکرز نا, یعنی کہ محسن نقوی صاحب اور باقی جو کیئر ٹیکرز ہیں اور جن کے آئینی ذمہ داری ہے, جن کی ذمہ داری ہے وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ای سی پی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, انہی سے تو بات کرنی تھی. اور کس سے بات کرنی تھی؟ تو وہ سر کیا جو انہوں نے بات کی اس سے اب باقی پارٹی اور یہ پنجاب کا چیپٹر جس کے کنسرنز آپ نے بتائے ہیں ان کی کوئی سیٹسفیکشن ہوئی ہے؟ ابھی ہماری سی ای سی کی میٹنگ آئے گی, لیکن چیئرمین صاحب نے جو دورے کیے کے پی کے اس کے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو انٹرویو آیا اس کے آبویسلی انہوں نے ایک کنوے تو کیا نا فار لیڈرشپ, پنجاب لیڈرشپ, کہ لیٹ سی ایگزامن کے فیوچر کنڈکٹ ان کا کیسا آتا ہے, ماضی کے جو ان کے اقدامات تھے ان کے بارے میں ہم نے. سر بھی رننگ آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا, آخری سوال یہ بتائیے گا کہ اب جو زرداری صاحب نے ٹکٹس کی بات کی ہے, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل انوالو نہیں ہوں گے اس فیصلے میں جو ٹکٹ ایوارڈز ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو, یہ فیصلہ صرف زرداری صاحب ہی کریں گے؟ نہیں, یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری دو جماعتیں ہیں, دونوں انلسٹڈ ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 2002 میں جب ہم نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی, اس وقت ہم اس لیے بنائی کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک شک ڈالی نیب آرڈیننس میں کہ ان ایبسینشیا سزا دے دی جائے. سر میں تو بس یہ گزشتہ انٹرویو کی بات کر رہی ہوں. سر وی رننگ آؤٹ آف ٹائم, اگر آپ جلدی سے بتا دیں کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نا, ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی لیگل ایشو. دی لیگل ایشو از دس کہ ہماری دو جماعتیں ہیں, لا یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم کمبینیشن میں الیکشن لڑ سکتے ہیں, یہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے. تو ہم ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بٹوین ٹو پارٹیز ہوتا ہے, وہ سبمٹ کرتے ہیں. میں ایز اے سیکرٹری جنرل 3P اور فرد اللہ بابر ایز اے سیکرٹری جنرل 4P وہ سبمٹ کرتے تھے. اور کیونکہ ہم سمبل ہمارا ایک ہوتا ہے, سمبل ہم ایرو پہ لڑتے ہیں, حالانکہ سمبل پیپلز پارٹی کے پاس ایرو کا ہے اور 4P کے پاس ایرو کا ہے, 3P کے پاس سواڈ ہے, لیکن ہم لڑتے ایرو پہ ہیں.
تو وہ ٹکٹ جو ہوتا ہے, جو چیئرمین بلاول کا ٹکٹ جاری ہوتا ہے وہ جوائنٹلی جاری ہوتا ہے. باقی جو ٹکٹس جاری ہوتے ہیں وہ 4P کے جاری ہوتے ہیں. ایرو کے نشان پہ ہم 1988 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس میں ایز سچ ٹیکنیکلی وی ہیو ٹو ڈیل تھنگس. جو لیگل پروویژنز ہیں اس کے مطابق ہماری الیکشن بورڈ فیصلہ کرتی ہے ٹکٹ کا, اور پھر جو ٹکٹ جاری ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے حوالے سے جاری ہوتے ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک جوائنٹ ریزولوشن کی بنیاد پہ وہ انتخابی نشان ان کو تیر کا ملتا ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز اس سارے معاملے پر لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم ابھی بات کر رہے تھے نیّر حسین بخاری صاحب سے, جو پاکستان پیپلز پارٹی میں لگ رہا ہے کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد آصف علی زرداری صاحب پہ. اس پہ اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ضیاء الرحمان صاحب, صحافی ہیں, یہ کراچی میں بیسڈ ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست پہ. ویلکم ٹو دا شو ضیاء صاحب. جی سر, بتائیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویو پوائنٹ تھا, اور پھر جو زرداری صاحب نے انٹرویو دیا جس سے لگ رہا تھا کہ وہ نہ صرف کچھ کوارٹرز کو پیغام دے رہے ہیں بلکہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی شاید کوئی پیغام دینے کی کوشش کریں. جی بالکل بالکل, یہ دو مختلف آرائیں تھیں ایک ہی پارٹی کے اندر. چونکہ بلاول اور یہ جنریشن کا جو ایک سوچنے کا اور سمجھنے کا مسئلہ ہے وہ بھی تھا. جو بلاول صاحب ہے وہ سمجھ رہے کہ ہمیں ایک ٹف ٹائم دینا چاہیے, ایک سٹانس لینا چاہیے جو ہو رہا ہے ملکی سیاست میں, جبکہ زرداری صاحب کہہ رہے کہ یار ہمیں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے اور مفاہمیت کی سیاست کے اندر وہ جو اس کی جو ایک ایکسپرٹیز بھی ہے اس پہ مطلب فالو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ صرف اوپینین کا مسئلہ ہے, اور میرے خیال میں پارٹی میں سچ کوئی بڑا وہ نہیں ہے. یہ صرف ایک انڈیکیشن دی زرداری صاحب نے بیٹے کو بھی, اور جو ہماری جو پر ضیاء صاحب کیا آپ کا خیال ہے کہ کوئی اس میں یہ اختلافات جو ہیں اتنے سنجیدہ ہو سکتے ہیں باپ بیٹے کے درمیان, یا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم PMLN میں دیکھتے رہے کہ دو بھائی ہیں ان کی مختلف رائے ہے مگر ایونچولی نون میں سے شین نہیں نکلی, یہاں بھی یہی ہوگا؟ بالکل 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 یہی ہے بالکل. اور یہ میرے خیال میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پری پلان بھی ہوتا ہے کہ یار بس مطلب میں یہ کہوں گا آپ یہ کہنا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس کا ایک ڈائیورٹ بھی کرتے ہیں ایشوز کو. تو میرے خیال میں کوئی ایسا بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے پارٹی کے انٹرنل. جی مگر کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا خیال ہے کہ کیوں لگ رہا ہے اس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اگریسو سٹینڈ لے رہے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی کیا کوئی سپورٹ ہے اس اگریسو سٹینڈ کی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کی جو سیاست میں نواز شریف کے آنے کے بعد جو نئی صفدی ہو رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں بھی جو ہمارا لاسٹ بیسٹن ہے سندھ کا صوبہ, شاید اس کے اندر بھی ہمارے ساتھ کوئی وہ نہ ہو جائے نا, مطلب کوئی گیم نہ ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے جو ابھی جو الائنس بن رہا ہے سندھ کی سطح پہ, جس کے اندر نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور JUI اور GDA اور MQM پاکستان اور ANP بھی کل ملی ہے, ان کے ساتھ بھی شامل ہوئی ہے. تو میرے خیال میں نون لیگ جس طرح بلوچستان میں لوگوں کو لے گئی پیپلز پارٹی سے, کیونکہ ان لوگوں کو پیپلز پارٹی میں جانا تھا الٹیمیٹلی, لیکن وہ نون لیگ میں چلے گئے. اور اسی طرح جو سندھ میں جو نئی سب بندی ہو رہی ہے کراچی کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ شامل بھی ہوئے ہیں, اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں یہاں پر. اتنا ٹف ٹائم نہیں ہوگا. مطلب ضیاء صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بٹ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے GDA کے بارے میں 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی بہت سنا تھا, بہت اس طرح کی افواہیں تھیں کہ وہ PPP کو بہت ٹف ٹائم دیں گے, وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت نہ بنانے دی جائے. مگر پھر ایونچولی پاکستان پیپلز پارٹی جب الیکشنز ہوئے تو انہوں نے پچھلی دفعے سے بھی زیادہ سیٹس لیں. اس دفعے کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ زیادہ ٹف ٹائم دے پائے گی؟ میں کہہ رہا ہوں ٹف ٹائم اس سینس میں دیں گے کہ ان کو کام کرنا پڑے گا. گورنمنٹ پھر بھی اس پارٹی کی بنے گی, کیونکہ ان کے پاس ایک تو نمبر بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ کو
آسانی سے نہیں بننے دے گی، اور یہ میرے خیال میں ان کے لیے مسئلے پیدا کرے گی کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، جگہ جگہ پہ. تو جو نمبر ہے ان کا وہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم سیٹیں جیتیں قومی اسمبلی کی، خاص طور پہ یہ. اور جو اس اتحاد کا پرانے والے، اس کے اندر ایم شامل نہیں تھی، وہ جی ڈی اے میں 10 جماعتی اتحاد میں جی ڈی اے تھی، جے وائی تھی، پی ٹی آئی تھی، وہ اس طرح کارآمدی تھا. اس بار نون لیگ خود بڑا سنجیدگی سے آ رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو گئی ہے. تو سندھ کے اندر بالکل مطلب کہ وہ تو سندھ کی سیاست میں irrelevant سی فورس ہے. یہ تو بالکل اسی طرح. لیکن بات یہ کہ کچھ جب آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی ہوا کہاں چل رہی ہے. صحیح ہے. تو سندھ میں تو یہ بات حقیقت ہے، صرف پیپلز پارٹی نے پنجاب کو اگنور کیا، اسی طرح پی ایم ایل این نے سندھ کو اگنور کیا تھا. اور یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے وہ سنجیدہ لے رہی ہے کیا سندھ کو، کیا وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سنجیدہ ہے. تو یہ بھی مستقبل کا ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آنے والا جو سینیریو ہے اس کے اندر مستقبل میں شاید یہ اتحادی ہو گورنمنٹ بنانے میں، لیکن اس الیکشن کے میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بار بار انڈیا دے رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے پنجاب کے لیول پہ. بہت بہت شکریہ جا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹے کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے لاہور کے موسم کی اور جو وہاں اسموگ کا مسئلہ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے لاہور کا. سردیاں آئیں اور لاہور میں اسموگ کا مسئلہ نہ ہو، یہ تو ناممکن سی ہی بات ہے. ہر سال جب سردیاں آتی ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جو دنیا کے ڈینجرس ترین ممالک ہیں پارٹیکیولٹس کے حوالے سے، اسموگ کے حوالے سے، ان میں لاہور کا شمار ہوتا ہے. اس سال بھی کوئی مختلف صورتحال نہیں رہی. آج بھی جو کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹیکیولٹ میٹر ہے اس کی تعداد 415 ریکارڈ کی گئی ہے، اور آلودہ ترین شہر جو دنیا کے ہیں لاہور کا آج اس میں پہلا نمبر ہے. جو نگراں حکومت ہے وہ بھی کافی دنوں سے اس پہ بار بار اجلاس بلا رہی ہے، میٹنگز کر رہی ہے، اور اس میں کچھ فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ اس لیے بھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ کورٹس نے بھی اس معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. مگر یہ کتنے افیکٹو میجرز رہیں گے یہ کہنا مشکل ہے. ابھی تک جو فیصلے کیے گئے ہیں ان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ذکر ہے، 2 دن سکولز کو بند رکھا جائے گا. اسی طرح اتوار کے دن جو مال روڈ ہے اس پہ گاڑیوں کا گزرنا منع کیا ہوا ہے. ماسک کی ہدایت سب کو دی گئی ہے. مگر بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے مسئلے کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا. یہ جو اقدامات ہیں یہ صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے صوبے کے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودا، یہ جو بڑے شہر ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان سب میں اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کامل خان ممتاز صاحب بہت مانے ہوئے آرکیٹیکٹ ہے، لاہور میں بیسڈ ہیں اور لاہور کنزرویشن سوسائٹی کے سابق صدر بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی کامل صاحب بتائیے گا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو یہ نگراں حکومت نے بھی اقدامات کچھ لیے ہیں پچھلے دنوں میں، آپ کے خیال میں کتنے ایفیکٹو رہیں گے سر یہ؟ جی دیکھیے معاملہ بہت ہی سادہ ہے. میں صرف تعجب اس بات کی ہے کہ اتنی لمبی چوڑی کانفرنسز، بحثیں اور یہ سوالات، اس میں کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لاہور آج اس وقت دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 ہے. آج میں نے ابھی دیکھا لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے اوپر ہے، اور یہ سب سے جو خطرناک ایئر کوالٹی ہوتی ہے ہم اس میں، اور ہر سال یہ ہوتا ہے صورتحال. سیدھی سی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ اعداد و شمار سب کو معلوم ہے. یہ جو اسموگ ہے اس کی بنیادی وجہ پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے، جو ذرات ہوتے ہیں چھوٹے.
اس میں جو سب سے زیادہ یعنی 43% پارٹیکولیٹ میٹر یہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہے. اس کے بعد 25% صنعت کاری کی وجہ سے اور 20% ایگریکلچر کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ یہ بلڈنگ کنسٹرکشن وغیرہ بھٹے یہ جلانا یہ بہت چھوٹی اس کی کنٹریبیوشن. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی سمپل بات ہے. ٹرانسپورٹ یعنی میکنائز ٹرانسپورٹ، موٹریں، موٹر سائیکلیں، ٹرکس وغیرہ. تو پہلی چیز یہ کہ موٹرائز ٹریفک کو کم کریں، اور اس کے لیے ہمارے شہروں کو بجائے موٹروں کے لیے ان کو ڈیزائن کیا جائے اور سڑکیں وسیع تر کرتے چلے جائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے شہروں کو اس کی پلاننگ پیدل چلنے کے لیے بنائی جائے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں واکبل سٹیز، یعنی تمام شہری سہولیات ہر شہری کو پیدل چلنے کے فاصلے پہ، یعنی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہر چیز میسر ہونا چاہیے. تو آپ کے 90% یہ اسماگ اور پولوشن کا مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ، دوسرے نمبر پہ 25% انڈسٹری کا اس میں حصہ ہے. تو انڈسٹری جو یہ آلودگی پیدا کرتی ہے اس کو بند کریں، اور ٹاکسک انڈسٹری کے بجائے آپ گرین انڈسٹری کی طرف جائیں، یعنی دستکاری طریقوں سے آرٹیزنل مینوفیکچرنگ کریں. یہ جو مشینیں اور فیول کنزمپشن یہ والی گندی انڈسٹری کو ختم کریں. اور نمبر 3 جو زراعت کے جو 20% کنٹریبیوشن ہے، یا اس میں بھی زیادہ تر اس کی وجہ انڈسٹریل ایگریکلچر، ایگرو انڈسٹری کہہ لیجیے، اور یعنی کہ مشینوں کے ذریعے آپ ہارویسٹنگ، تھریشنگ اور یہ جو ہائیبرڈ سیڈز استعمال کرتے ہیں، یہ جو کراپ برننگ ہوتی ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہاں کے مقامی سیڈز تھے ان کے بجائے ہائیبرڈز استعمال کیے ہیں. اس میں جو اس کا سٹا وہ سٹاک ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جو مشینیں ہیں وہ اوپر سے صرف اس کے دانے کاٹ لیتی ہیں اور سٹاکس بنی رہ جاتی ہیں. اگر آپ دیسی جو ہماری اپنی انڈیجنس ورائٹیز ہیں وہ کریں، اور دیسی ہاتھ سے اس کی جو فصل کٹائی ہوتی ہے وہ کریں داتری کے ساتھ، تو سارے وہ سٹاک سمیت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، دونوں دانے بھی اور اس کے کانے دونوں استعمال میں آ جاتے ہیں. سر اگر آپ اجازت دیں. جی سر، پوچھنا یہ تھا کہ آپ سر جو بھی بات کریں یہ تو بہت لانگ ٹرم فیصلے اور پالیسیز ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں جس طرح پنجاب میں حکومتیں آپریٹ کرتی ہیں تو وہ ہر دفعے جب سردیاں شروع ہوتی ہیں اور اسموگ بڑھ جائے اس کے بعد وہ بیٹھتے ہیں فیصلے کرنے، اور پھر اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں کہ جی ہم 2 دن سکول بند کر دیں گے، آپ ماسک پہن لیں. سر یہ تو لانگ ٹرم پالیسیز کی آپ ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے 3-4 سال لگیں گے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ فضا کو صاف کرنے کے لیے. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ ابھی کووڈ کے زمانے میں جب آپ نے سخت اقدامات کیے، 2 ہفتے کے اندر ایئر کوالٹی صحت مند ہو گئی تھی. یہاں روشنی سورج کی فضا نظر آتی تھی، تبدیل ہو گئی تھی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو 2 ہفتے میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا چلیں وہ سب بھی چھوڑیں، آپ سمپلی ایک چیز کر لیں کہ آپ کہیں کہ ہر بچہ صرف اپنے محلے کے اسکول میں جا سکتا ہے، یا اس کو دوسری طرف کہہ دیجئے کہ کوئی بھی اسکول
میں موٹریں اور موٹر سائیکلوں سے نہیں آئیں گے، یا پیدل آئیں یا اسکول کی بس چلائیں. یہ تو آپ فوراً کر سکتے ہیں. سو یہ کوئی لانگ ٹرم چیز نہیں. جہاں رہا مسئلہ لانگ ٹرم، تو اس میں ابھی لاہور ماسٹر پلان بن چکا ہے، اعلان ہی صرف ہونا ہے. اس میں یہ تمام اقدامات لکھ دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہی وہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ قدم ہم اٹھا چکے ہیں لاہور میں، اگر یہ ماسٹر پلان عمل درآمد ہو سکے. سر معاف کریے گا، I'm going to sound very skeptical, but سر عمل درآمد ہوتے ہوئے اس لیے میں کہوں گی نظر نہیں آتا کیونکہ اب بھی جو ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ہر دوسرے دن اطلاع آتی ہے کہ وہ کوئی انڈر پاس ایگزامن کرنے گئے ہیں جو نیا بن رہا ہے، یا کوئی فلائی اوور. تو لاہور میں کنسٹرکشن تو ابھی بھی وہی ہو رہی ہے گاڑیوں کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اس اسموگ کے جو میجرز ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی کو مشکل بات نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے. ہم کرنا نہیں چاہتے. اب ہر انڈر پاس، فلائی اوور، سڑک کو چوڑا کرو، اس ہر ایک سے آپ موٹرائز ٹریفک کو کم کرنے کے بجائے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے بجائے آپ پیڈسٹرین زونز کر دیں، موٹروں کے لیے بند کر دیں. ساری دنیا میں شہر کر رہے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، پابندیاں کرتے ہیں. یہ تو آپ آج اعلان کریں قانون کہ شہر کے اندر موٹریں، ایک ڈرائیور ایک موٹر نہیں، اجازت ہی نہیں ہوگی. سمپل سی بات ہے. آپ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے تربت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے شہر تربت میں جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک نوجوان بالاچ مولا بخش، کہا یہ جا رہا ہے کہ مہینہ پہلے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ کچھ دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہیں. اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، مگر پھر اس کے بعد اطلاع یہ آئی کچھ دن پہلے کہ ان کو مار دیا گیا ہے. اور اب جمعرات سے وہاں مظاہرے جو ہیں جاری ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی لاش سمیت جو مظاہرین ہیں وہ ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں. دکانیں اور کاروبار بھی بند ہیں. ٹریفک جو ہے اس کو بھی پرابلمز ہو رہے ہیں. اور جو مقتول کے لواحقین ہیں اور سیاسی اور سول سوسائٹی کے کارکن ہیں وہ نہ صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جعلی انکاؤنٹر میں ان کو مارا گیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھی گرفتار کیے گئے تھے ان کو دوران حراست قتل کیا گیا ہے. ایک وہاں کے جو سیشن جج ہیں انہوں نے پولیس کو بھی کہا کہ ایف آئی آر درج کی جائے آفیشلز کے خلاف، مگر ابھی تک یہ نہیں ہوا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزار خان بلوچ صاحب، صحافی، کوئٹہ میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیں کیا معاملہ ہے یہ سارا؟ صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک یہ 5 دنوں سے دھرنا جاری ہے، اور جو ماورائے عدالت قتل کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں سی ٹی ڈی پر جو یہ کاروائیاں کرتی ہے، صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ یہ جو بالاچ جس کو مارا گیا ہے مقابلے میں، اس کی بہن جو ہے وہ مذاکرات کے لیے چلی گئی تھی. کچھ لوگوں نے اس کو لے گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، جس پر یہ تشویش بڑھ گئی ہے. کون لوگ لے گئے تھے؟ مطلب کہ وہ کن کے ساتھ مذاکرات کرنے گئیں؟ کن لوگوں کے ساتھ اکیلی چلی گئیں؟ کوئی تفصیل تو بتائیں. جی فیملی کے ساتھ ہی گئی ہے. اس کے شوہر نے لے گیا ہے کہ ہم جا کر مذاکرات کریں گے. تو ابھی کس کے ساتھ مذاکرات؟ یہ انہوں نے اس کو نہیں بتایا کہ ہم کس کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں گے. اس سے پہلے 2-3 دن پہلے جو ہے ڈپٹی کمشنر جو آئے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، وہ بہت دیر تک ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا. تو ابھی دوسری طرف کچھ یہ بھی ہیں جن کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ فیملی کو پیسے بھی آفر کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ دھرنا ختم کریں. مگر یہ دھرنا صرف کیچ میں نہیں بلکہ کوئٹہ میں، لاہور میں اور باقی جگہوں پہ بھی پھیل گیا ہے. وہاں بھی جو ہے مظاہرے شروع ہو گئے.
اچھا سر، یہ بتائیں کہ ان کو کب گرفتار کیا گیا تھا، کیا تفصیلات ہیں، کس طرح لے کے گئے، کہاں سے اریسٹ کیا؟ یہ ایک دکان چلاتے تھے وہاں پر تربت میں، تو کچھ ایک مہینہ پہلے یہاں پر جو گرفتاریاں ہوتا ہے وہ پھر شو نہیں ہوتے ہے کہ کس نے گرفتار کیا ہے. تاہم یہ اسی مہینے کے یہ 5-6 دن پہلے سی ٹی ڈی نے ان کو جو ہے سامنے لایا ہے، عدالت میں پیش کیا کہ اس لیے ہمیں ریمانڈ کیا جائے، جس پر لوائقین خوش ہو گئے کہ ہمارے بندہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، پہلے لاپتہ تھا. تو نہیں ایک سیکنڈ سر، یہ مہینہ پہلے لاپتہ ہوئے تھے، 4-5 دن پہلے یا ہفتہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالت میں سی ٹی ڈی نے پیش کیا؟ جی تو سی ٹی ڈی نے پیش کر کے مزید اور اس ریمانڈ لینا چاہ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا سر؟ ریمانڈ کے بعد جیسے یہ اس کے وکیل نے بھی بات کیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کا جو ہے ضمانت کی درخواست دی تھی اور 23 تاریخ کو جو ہے پیشی ہونی تھی، لیکن 22 اور 23 کی رات کو جو سی ٹی ڈی کا بیان ہے کہ ہم اس کو کسی جگہ میں نشاندہی کے لیے لے جا رہے تھے، وہاں پر فائرنگ ہوا اور جو ملزمان تھے ان کی فائرنگ سے یہ جو ہے مارا گیا. تو ابھی یہ ان کے لوائقین اور وہ ملزمان کو کون تھے، کیا انہوں نے بتایا کہ وہ ملزمان کون تھے؟ کیا ان کو پکڑا یا وہ وہاں سے فائرنگ کر کے دوڑ گئے؟ ہاں نہیں، کچھ انہوں نے کہا کہ کچھ چلے گئے تھے، مگر 2-3 اور بھی تھے جو مارے گئے ہیں، مطلب 3 لاشیں اور بھی وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پھر 3 لاشیں اسپتال پہنچائی تھی کہ یہ جو ہے وہ رات کو جو کاروائی میں یہ بھی مارے گئے، ان میں ساتھ یہ بالاج بھی شامل تھا. صحیح. اور اب جو جج نے آرڈر دیا کہ ایف آئی آر کو رجسٹر کیا جائے، جی ہاں، سیشن عدالت کے جو ہے اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. لوائقین ابھی یہی اسی بات پر جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک سی ٹی ڈی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا ہم یہاں سے لاش کے ہمارا جو ہے دھرنا ہمارا جاری رہے گا اور جو ہے بیٹھے رہیں گے. وہ ابھی تک بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.